अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पलटन के साथ न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातब हूं। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं जनाब प्रोफेसर सऊद अल्ताफ़ गजनवी साहब। प्रोफेसर साहब जो इंटरनेशनल कश्मीर इंटरनेशनल प्रेस क्लब अमेरिका के सदर हैं। रियासत जम्मू और कश्मीर के बारे में अपनी बड़ी अच्छी पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। प्रोफेसर साहब आप हमेशा टाइम देते हैं और मैं समझता हूँ कि आप हमारे लिए फ़ख्र हैं और रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए फ़ख्र है कि हमारी आवाज़ लोग सुनते हैं और इस पे अपने जो अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। थैंक यू सो मच। प्रोफेसर साहब, आज जो मेरा सवाल है वो ये है कि नरेंद्र मोदी जो भारत के वजीर आजम है, उन्होंने रियासत जम्मू और कश्मीर का जो मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं, जो भारत के जेर इंतज़ाम कश्मीर है, इसका दौरा किया और वहाँ पे एक टनल का भी इफ्ताह किया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो भारत की जो पॉलिसी है दिन ब दिन कश्मीर के लोगों पे वो अपना शिकंजा सख्त करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच। इंतहाई नवाजिश व ममनून जनाब औरंगज़ेब साहब आपका, और आपके प्रोग्राम में हमेशा से अपने आवाम से, अपने लोगों से, रियासत से मुखातिब होने का मौका मिलता है। मैं यहाँ पे गुजारिश करता चलूँ अपनी रियासती आवाम के लिए कि भारत के अंदर जो रिसेंटली जो जब से ये मोदी इक़्तिदार में आया है, जिसे बुचर ऑफ गुजरात का टाइटल दिया गया था, उसके बाद कश्मीर की जो सूरत हाल है वो यकसर तब्दील हो चुकी है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि साउथ एशिया में चूँकि एस्टेब्लिशमेंट तो पूरी दुनिया में ही आपको पता है कि इक़्तिदार में लाने और ले जाने के लिए एक अहम रोल प्ले करती है। लेकिन भारत की एस्टेब्लिशमेंट ने देखा कि कश्मीर जो है वो उनके हाथों से निकल रहा है, और उन्होंने उसको बाज़ोर दस्त और इंतहाई आप कह सकते हैं कि इंसानियत सोज़ इक़दामात करके उसे अपने ज़ेर कब्ज़ा रखने के लिए मोदी जैसे जो है ना कसाब को भारत का वज़ीर-ए-आज़म बनाया, वरना मोदी कहाँ स्टैंड करता है या कितना एक उसकी वर्थ है, वो उससे दुनिया आगाह है। उस पे पूरे तमाम मगरबी इंटरनेशनल ममालिक में, पहले आपको पता है अमेरिका जैसे ममालिक में उस पे पाबंदी आई थी, क्योंकि उसने जो इंसानियत सोज़ इक़दामात किए थे भारत के अंदर ही। कश्मीर तो कश्मीर, भारत के अंदर ही जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ में मुसलमान हमारे मौजूद हैं, उनके साथ जो सिखों के साथ उनके जो और दीगर जो कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ जो उनके आप कह सकते हैं कि एक रिलीजियस जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी जानिब से जो इक़दामात किए जाते थे या जो मामलात किए जाते थे वो इंतहाई तशवीशनाक थे। उस पे तमाम इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी बड़ी तशवीश पाई जाती थी। अब इसको जब मुसल्लत किया गया तो आपने देखा होगा कि 2019 में 5 अगस्त का जो इक़दाम किया गया कश्मीर के अंदर, के सबसे पहले कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया गया। अब इसे दोबारा मुंतखब करके तो कश्मीर को बाज़ोर दस्त, क्योंकि कश्मीर के अंदर जो इस वक़्त सोशल अनसर्टेनिटी या आप कह सकते हैं बेचैनी माशरे के अंदर मौजूद है, वो इससे पहले केबी, इससे पहले जेकेएलएफ या दीगर जो हमारी रियासती तंजीमें थीं उनके तहत, या जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके तहत बड़ी शिद्दत आई कि तहरीक आज़ादी है कश्मीर में। लेकिन इस कदर रियासत जो हिंदुस्तान है उसकी तरफ से ब्रुटलिटी देखने में नहीं नज़र आई, जो इस मोदी के ज़ेरे असर या मोदी के ज़ेरे जो हुकूमत है रियासत हिंदुस्तान वो दिखा रही है। और ये इसीलिए लाया गया था क्योंकि उन्हें पता है कि ज़ाहिर कसाब ही कसाब का जो है वो उससे काम लिया जा सकता है, और इसने लिटरली कश्मीरियों को जो है वो कांट छांट करना शुरू किया है। अब इसने जो वस्ती कश्मीर का दौरा किया है हालिया, उसकी अब अगर कुछ पस मंज़र देखें तो ये इंटरनेशनल दुनिया को या इंटरनेशनल जो क्लब है उसकी आंखों में दौल झांकने के लिए ये सारे इकदाम किए जा रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जो इनके जुल्म और सितम है या जो इनकी बर्बरियत है उसको जो इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पे ये जो के नाम पे जो तरक्की के नाम पे जनाब कि हम लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, लोगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात मुहैया कर रहे हैं, उसके तनाज़र में ये इंटरनेशनल दुनिया की आंखों में दौल झांकने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें ये इंशाल्लाह बुरी तरह नाकाम रहेंगे। कश्मीरियों को ना तो किसी की आप कह सकते हैं कि हमें किसी के इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई मतलब है, ना हमें किसी की दूध शहद की नहरों या किसी के सोने के ताजमहलों से हमें कोई जो है वो कंसर्न है। हमें अपनी आज़ादी, अपनी रियासत और अपनी ज़मीन से कंसर्न है जो हमारी है और हमारी रहेगी, और हम आखिरी दम तक और हमारी आने वाली नस्लें भी इस पे किसी भी काबिज़ का, किसी भी अगयार का कब्ज़ा कबूल नहीं करेंगी। अब जो सबसे पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने वस्ती कश्मीर के दौरे पे आपने देखा होगा कि एक बयान रहा है कि कश्मीर भारत का ताज है खुदा नवाज़ता।
تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں بھرپور، ایک انٹرنیشنل فورم سے، کشمیر انٹرنیشنل پریس کلب امریکہ، کشمیر انٹرنیشنل پریس فورم کی طرف سے انتہائی مذمت کرتا ہوں، تمام کمیونٹی کی طرف سے مذمت کرتا ہوں، تمام ریاستی عوام کا نمائندہ ہونے کی، ان کی آواز ہونے کی حیثیت سے میں یہاں پہ اس کی انتہائی، اس پہ تشویشناک جو ہے اس کو عمل قرار دیتا ہوں، اور انٹرنیشنل دنیا سے میری گزارش ہے کہ یہ فلسطین سے بھی زیادہ انتہائی حساس فلیش پوائنٹ ہے، خدا را ہوش کے ناہن لے۔ اب وہاں پہ جو وزیر دفاع ہے بھارت کا، جینات، اس نے، اور جو اس کا یہ آرمی چیف ہے، اس نے جو بیانات داغے ہیں وہ بھی دیکھیں آپ، یہ پورے جو ریجن ہے ساؤتھ ایشیا، اس میں انسٹیبلٹی کا باعث ریاست جو ہندوستان ہے، اور ان کی دہشت گردی کی جو ہیں وہ جڑیں آپ دیکھیں، اور ان کی جو دہشت گردی کی طول ہے وہ یہاں مغربی دنیا، ایون یہ جو مہذب اور ترقی یافتہ اور انتہائی سیکیور معاشرے ہیں کینیڈا اور امریکہ، یہاں بھی پھیلی ہوئی ہیں۔ انہوں نے یہاں بھی جو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے لوگ تھے ان کے قتل عام کروایا، ان کو اسیسینیٹ کروایا، اور جو بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے، ان کے جو گماشتے ہیں یا جو ان کے قصاب ہیں، وہ ان کا یہاں ان معاشروں میں بھی پیچھا کرتے ہیں، اور ان کی جو ہے نا زندگیوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب، یہ ہندوستان تو ہمیشہ ٹو اٹنگ کا جو ناٹک کرتا رہا ہے، اور کشمیر کو ہمیشہ وہ اپنا حصہ سمجھتا ہے، کیونکہ وہ ایک قرارداد کا حوالہ دیتا ہے جو مہاراجا نے ان کے ساتھ کیا ہے، لیکن کشمیری اس کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے۔ ایک طرف بھارت جو اس کو اپنا حصہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسری طرف جو پاکستان کی خاموشی ہے، جو دوسرا فریق ہے جو اپنے آپ کو انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے کو فریق سمجھتے ہیں، ان کی خاموشی پہ آپ کیا کہیں گے؟ اہ، دیکھیں، اصل میں ایشو یہاں پہ جو سب سے بڑا بنیادی جو مسئلہ ہونے کی وجہ یہ ہوئی ہے، اب کشمیر کے اندر سب سے بڑا ظلم و ستم کہ لوگوں کو، جو ریاستی عوام ہیں، جو پشتنے باشندے ہیں، جو درجہ اول کے شہری ہیں، ان کی جائیدادیں، ان کی زمینیں، ان کی جو انہیریٹن وراثتیں تھیں، ان کو قرق کرنا شروع کر لیا ہے، ان کے اوپر کا جبری قبضہ ریاستی تشدد کے ذریعے ان پہ جو ہے ان کو چھینا جا رہا ہے، باہر سے آباد کاری کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ ریاست پاکستان آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل جو ہے نا وہ منظر عام سے غائب ہے، ایک دو مزامتی بیان دے کر اس کے بعد وہ خواب خرگوش میں چلے جاتے ہیں۔ جو خارجہ پالیسی ہے وہ انتہائی ناقص ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے اس وقت۔ جو کشمیر کاز کو جس نے انتہائی نقصان دیا ہے، یہاں پہ ہماری تشویش بھی ہے اور سوال بھی ہے، اور اس بات پہ ہم نے بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریاست پاکستان کے شہباز شریف صاحب تک میں نے یہ بات پہنچائی، اس کے ساتھ ساتھ خارجہ جو پالیسی کے اہم ذمہ داران ہیں ان تک بات پہنچائی، سینیٹرز حضرات جو ہیں، جو نیشنل اسمبلی کے ممبران ہیں، ان سب کے ساتھ میں نے یہ بارہا میں معاملہ اٹھاتا ہوں اور ان تک یہ بات پہنچاتا ہوں کہ آیا کشمیر پہ آپ لوگوں نے کوئی لے دے کر دیا ہے؟ کیوں یہ اس قدر خاموشی ہے؟ یہ سکوت کا عالم کیوں ہے؟ یہ سکوت کب ٹوٹے گا؟ جب کشمیری بہت کچھ کھو چکے ہوں گے، یا کشمیر کا بہت کچھ کھو چکا ہوگا، تب آپ جو ہے وہ یہ سکوت کو توڑیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ سکوت کا عالم ختم ہونا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے خارجہ پالیسی کے فرنٹ پہ، اس کے فوٹ پہ ان کو سامنے آ کے ایک اگریسو رول دینا ہوگا۔ ادروائز بھارت جیسا اور مودی جیسا جو ہے وہ شریر انسان اور وہ انتہائی آپ کہہ سکیں گے برٹل انسان، وہ کچھ بھی کر گزرنے کو جو ہے نا اس کے لیے معیوب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ان چیزوں کا یوز ٹو ہے، اسی لیے اسٹیبلشمنٹ نے اسے وہاں پہ رکھا ہے۔ اور یہاں پہ سب سے بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناقص پالیسی جو ہے وہ ریاست پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ہے۔ ریاست پاکستان کیونکہ خود فائنینشیل اور بہت سارے مسائل کا شکار ہے، اس وجہ سے کشمیر کو بھی اس نے جو ہے پس پش ڈال دیا ہے، اور یہاں پہ ہم لوگوں کو خدشہ یہ ہے کہ شاید انہوں نے کچھ لے دے کر دیا ہے کہ اپنے معاملات۔ اب راجہ کیسر ریسنٹلی ایک ہمارا کشمیر کا نوجوان بلوچستان پاکستان کا جو حصہ ہے، صوبہ ہے، وہاں پہ شہید ہوا، اس کے پیچھے بھی بھارت کا براہ راست ہاتھ جو ہے نا وہ ملوث پایا گیا ہے۔ اور اس پہ دیکھیں کہ کشمیریوں کو نہ صرف پاکستان کے وہ کسی خطے میں، ریاست جموں کشمیر کے کسی خطے میں، بھارت کے زیر مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے خطے میں کہیں بھی وہ اس وقت محفوظ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی کے ساتھ جو سیٹ اپ اس وقت بھارت پہ مسلط ہے، ایک ڈائیورس سوسائٹی تھی، ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ تھا بھارت کے اندر اس سے پہلے، جو جس کے وہ دعوے کیا کرتا تھا، سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے کرتا تھا، اور جب تک کانگریس آپ نے دیکھا کہ اقتدار میں رہی،
کافی جو ہے وہ اتنے کو آئیڈیل حالات نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ اس قدر پرتشدد اور انتہائی انسانیت سوز معاملات بھی نہیں تھے۔ لیکن جب سے یہ بی جے پی اور بھارت کے اندر مودی کا سیٹ اپ آیا ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھا نہ صرف بھارت کے اندر مائنارٹیز کے ساتھ، بلکہ ریاست جموں کشمیر کے اندر اب میاں الطاف یا لاٹ شریف ایک بڑی جو ہے وہ ریاست کشمیر کے اندر ایک جو مقام ہے، وہاں کے بڑے عقیدت مند بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ میاں الطاف صاحب کا بیٹا جو وہاں پہ اسمبلی کا ممبر ہے، اس نے وہ ٹنل کا وہ کروایا، اور ٹنل کے اس افتتاح انوگریشن کے لیے مودی آیا، اور اس نے کچھ مزید بھی فائنینشنل اور جو ہے پیکیجز کا اعلان کیا۔ عمر عبداللہ جو ہے اسے وہاں پہ فیسیلیٹیٹ اور ویلکمنگ وہ کر رہے تھے، اور بڑی تعریف کی انہوں نے جناب کی۔ اب میں ان عقل کے اندھوں سے، ان سہولت کاروں سے، ان بختوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ پہلے تو انہوں نے 1 لاکھ سے زائد کشمیریوں کا خون، ان کی شہادتیں ان کی گردن پہ ہیں۔ اب ان جیسے خانوادے جو ہیں اپنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چند پاؤ گوشت کے لیے انہوں نے پورے کشمیر کا، ایک پورے وجود کا، اور کہیں لاکھ کروڑ عوام کا، ایک ریاست کا، ہر ایک جو بچہ میرے حال میں اس وقت کشمیری کرب سے گزر رہا ہے، نوجوان، بزرگ، پیر و بزرگ جو ہیں، یا بچے ہیں، جو بھی کشمیری اس وقت تکلیف میں، اس کے ذمہ داران سے ہی لوگ ہیں جنہوں نے بھارت کی سہولت کاری کی۔ اور اب وہ جو ہے نا ان کے گن گاتے ہیں جناب کہ یہ فائنینشنل اور بڑا ہمیں اکنامیکل مضبوط کر گئے ہیں، اور یہاں پہ روزگار کے بڑے مواقع موجود ہیں۔ میں یہاں پہ کیٹاگوریکلی بتانا چاہتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کا خطہ، چاہے وہ لداخ ہے، چاہے وہ پاکستان کے زیر انتظام ہے، ہندوستان کے زیر مقبوضہ ہے، یا چین کے زیر مقبوضہ ہے، ان خطوں میں، ان حصوں کے وارث ہم ایک ایک فرد ہے جو انٹرنیشنل ڈائسفورا میں ہیں، جو ریاست کے اندر موجود ہیں۔ اس کا فیصلہ ہم لوگ کریں گے، اور انڈیویجلی کسی کا مطلب عمر عبداللہ جیسے لوگوں کا، محبوبہ مفتی، یا جو وہاں پہ مزید جو اس طرح کے افراد ہیں جن لوگوں نے پس پردہ یا بظاہر ہندوستان کو ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ان لوگوں کا نہ تو وہ عوامی نمائندے ہیں، نہ حق ہے، نہ اختیار ہے، اور نہ ہم انہیں اپنا نمائندہ مانتے۔ یہ ہم جیسا عام آدمی، لیمن آدمی، ہر ایک ریاست کا باشندہ اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرے گا۔ اور ریاست کی یہ انٹرنیشنل آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی سروے کے مطابق 98% جو ہیں، 98% آپ کو میں یہ فگر بتا رہا ہوں، آؤٹ آف 100، کہ اس میں ریاستی عوام خود مختار، انڈیپینڈنٹ ساگرن کشمیر کی حامی ہے۔ ہمیں اپنا ملک، اپنی سرزمین آزاد چاہیے اغیاروں سے، بدماشوں سے، بدگماشوں سے، جنہوں نے پوری دنیا کے لیے عذاب بن چکے ہیں۔ پروفیسر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ملکوں کی ملی بھگت سے سارا ہو رہا ہے، یا یہ ہندوستان پاکستان کو بالکل وہ ٹچ نہیں کر رہا؟ دیکھیں، اس میں بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، حالانکہ ڈینائی کرتے آئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی پاکستان کے موسٹ سینئر سینیٹرز کو میں نے مدعو کیا اپنے پروگراموں میں، ان سے میں نے نشستوں میں یہ سوال رکھا کہ آیا آپ کے یہاں خاموشی کیوں ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ عسکری جو قیادت ہے وہاں بھی یہ میں نے سوال پہنچایا کہ بھائی آپ لوگ اس قدر سردخانہ کشمیر کو کیوں ڈال رکھا ہے؟ یہ تو ایک واضح ہوتا چلا ہے کہ آپ نے لے دے کر دی ہے۔ وہاں سے یہ ایک روایتی اور وہ سوال آ جاتا ہے جناب کہ ہم خود بڑے خلفشار کا اس وقت شکار ہیں، اندرونی کافی انسرٹینٹی موجود ہے، بہت سوشل ہمارے لیے مشکلات بھارت نے کھڑی کر دی ہیں، اور فائنینشنل بھی کرائسس کا ہم شکار ہیں، اس لیے ہم کشمیر کو اس طرح وقت نہیں دے پا رہے۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ اگر آپ نے کشمیر کے لیے یہ مدعا ہمیشہ رکھا جناب کہ آپ کشمیر کے ایشو میں آپ پارٹی ہیں اور آپ پشتیبان ہیں، اور آپ نے جناب کشمیر کو یہ کہا جناب کہ آپ کشمیریوں کی آواز کے ساتھ ان کے جو عوامی امنگ یا رائے ہوگی، استواب رائے کا حق دینے کے لیے تیار ہیں، اور آپ کشمیری جو عام آدمی ہے اس کی خواہشوں کا احترام کرتے ہوئے کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا۔ اب جو وزارت خارجہ یا خارجہ پالیسی کے اندر جس طرح انہوں نے وزیر خارجہ اپنا بٹھا دی ہے، وہ جیسا آپ کہہ سکتے ہیں کہ الا ماشاء اللہ اس کی کیا استعداد ہے، کس کیلیبر کا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ تو کہیں میرے حال میں سٹینڈ نہیں کرتا۔ اور جو بھارت نے وزارت خارجہ کے اندر جو اپنا ایک وہ عیار مکار اور بدماش بٹھایا ہوا ہے، وہ اپنی چرب زبانی سے اور اپنی مکاریوں سے یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک دے گا۔ تو یہ اس لیے پاکستان کو اپنی لائن واضح کرنی ہوگی، آیا وہ کشمیر کی پشت پہ کھڑے ہیں یا نہیں ہیں۔
ایک واضح جو ہیں وہ ریڈ لائن اس وقت ان کو واضح کرنی ہوگی کہ وہ کس طرف ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا کرنا ان کے لیے، ان کا کیا پلان ہے۔ ادروائز اپنے پلان کو ڈکلیئر کریں، اب عوام کے سامنے رکھیں کشمیری، ادروائز پھر جو ہے نا وہ ہم انہیں اس معاملے سے کشمیریوں کو اپنا مقدمہ خود پیش کرنے دیں، اور ہمیں اپنا جو کشمیر کی جو صورتحال ہے کشمیریوں کے ہاتھ میں باغ دوڑ دی جائے، اور ہم اس کو انشاءاللہ بہتر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا پہ اجاگر کریں گے۔ اور پھر میں یہاں واضح کرتا چلوں کہ بھارت کا جو وزیر خارجہ ہے وہ بھی مکاریوں سے عالمی ایوانوں میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہے جناب کہ بھارت کشمیر کے اندر سب اچھے کی خبر دکھا۔ میرے حال میں یو این او کے مشنز کو، یو این او اور انسانی حقوق کی جو مختلف فورمز ہیں ان کو کشمیر کے اندر جانے کی، ان کو جانے ہی نہیں دیا جاتا۔ ایک ایریا کو کارڈن آف کر کے سنٹن کچھ پرٹیکولر سا ایریا 1-2 کلومیٹر کا، وہاں چند افراد کو لے گئے کسی مبصرین کو اور کہا جی یہاں سب خیر ہے۔ ایسا نہیں ہے، کشمیر کی صورتحال بڑی خراب ہو چکی ہے۔ کشمیری اس وقت اب انتہائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مایوسی کا شکار ہے، اور خدا نخواستہ یہ مایوسی بڑھ کر پھر کسی انتہائی مسلح جدوجہد یا تحریک کی طرف بڑھی تو نہ صرف کشمیریوں کا ناحق خون بہے گا، بلکہ بھارت کے لیے بھی کافی جو ہے وہ اس کے لیے قدم جمانے جو پہلے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناممکن ہے، اس کی عوام، اس کی وہاں پہ عسکری تعینات جو ظالم ہیں ان کے لیے مزید مشکلات کھڑی ہوں گی۔ پروفیسر صاحب، جو آزادی پسند لوگ ہیں، جو ریاست جموں و کشمیر کی وحدت پہ یقین رکھتے ہیں، ان کو تو مقبوضہ کشمیر میں ہمیشہ سے مشکلات رہی ہیں، اور ابھی وہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ اسی طرح جو آزاد کشمیر جو پاکستان کے زیر انتظام علاقہ ہے، اس میں بھی جو آزادی پسند لوگ ہیں ان کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ دونوں حکومتوں کو مل کے کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ یہ کسی اور طرف یہ مسئلہ نہ جائے؟ اب اس پہ اورنگزیب صاحب دیکھیں، مقبول جو ہمارے شہید ملت ہیں جناب مقبول حسین بٹ رحمۃ اللہ علیہ، اس کا ایک بڑا مشہور مقالہ ہے کہ ہمارا ہر وہ چاہے وہ قوم ہے، ملک ہے، ملت ہے یا افواج ہیں، جو ہماری آزادی کا دشمن ہے وہ ہمارا براہ راست دشمن ہے، دشمن اور جو ہمارا آزادی اور خود مختاری اور ہماری انسانی بنیادی حقوق کی اقدار کا احترام کرنے والا ہے وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ تو اس میں یہ گزارش ہے کہ یہ چیز نہ صرف ریاست ہندوستان کے زیر مقبوضہ ریاست کے اندر وہاں پہ آپ نے پراپرٹیز جو چھینی جاتی ہیں، پابند سلاسل کیا جاتا ہے، جو آپ کے ماورائے عدالت قتل ہیں، جو جعلی مقابلوں میں نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ اب اس بار آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا زیر انتظام ریاست جموں کشمیر میں اس قدر حالات تو خراب نہیں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آزادی یا خود مختاری رکھنے والے افراد سے بغض یا اناد کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے، اور وہ خدا نخواستہ انہیں اس طرح جو ہے بہتر انداز میں نہیں دیکھا جاتا۔ گو کہ یہاں کے حالات بالکل جو جیوگرافیکل یا جو بھی یہاں پہ ایک اسٹرکچر ہے موجود اس کا جیو فزیکل جو سچویشن ہے کشمیر، ریاست جموں کشمیر پاکستان کے جو ساتھ ہے، اس کے اندر وہ ڈیفرنٹ ہے۔ کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو عوامی پریشر بلٹ اپ ہو جاتا ہے، اور پھر ریاست پاکستان اس کو اس طرح وہ جو ہے نا، یا کوئی بھی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرکاری سرپرستی میں اس طرح کسی بھی آج تک کوئی اس طرح کا واقعہ دیکھنے کو نہیں ملا۔ لیکن اس کے برعکس وہاں پہ انتہا کے جو ہیں وہ پرتشدد معاملات اور کشمیریوں کے ساتھ انتہائی انسانیت سوز معاملات ہیں۔ ہاں کہ حالانکہ میں یہاں پہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کشمیریوں کو بنیادی یہ رائٹ ہے ان کا، اور ان سے بغض و عناد رکھنا اور اس بات پہ ان کے خلاف آپ کی نفرتیں ہونا یا دل میں کسی قسم کا وہ رکھنا، تو یہ بھی کسی طور بجا نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے اگر سب کنٹیننٹ کو بر صغیر کو تقسیم کر کے اپنی اپنی ریاست بنائی، اپنے اپنے نظریات کے تحت آپ اپنی زندگی گزارنے کے حقدار ہیں، تو ریاست جموں کشمیر کے عوام بھی اتنا ہی پورا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی ریاست کے مالک و مختار ہوں اور اپنی زندگیوں کو، اپنے مستقبل کا بہتر فیصلہ کر سکیں۔ جی پروفیسر صاحب، آخر میں ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کوئی پیغام دے کہ انہیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے، چونکہ ہم ریاست کی وحدت پہ یقین رکھتے ہیں، اور ریاست کے جتنے بھی حصے ہیں ان کے لوگوں کے لیے میسج دیں۔
ریاست جموں کشمیر کے اندر دیکھیں، میں یہاں پہ سب سے پہلے جو آپ نے جس طرح ذکر کیا تھا کہ ہمارے جو ریاست جموں کشمیر کی وحدت اور اکائیت کے جو علم بردار ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ ان کے رویے، ان کی جدوجہد یا ان کے جو ایک ایک عمل ہے، اس کی وجہ سے کشمیر خواص کو بہت انتہائی اہم فائدہ بھی ملتا ہے اور نقصان بھی پہنچتا ہے۔ یہاں پہ میری گزارش ہے کہ ہمیشہ پولرائزیشن سے بچیں۔ گروہ در گروہ ایک تقسیم موجود ہے ریاست جموں کشمیر کی جو آزادی خود مختاری کی حامی افراد ہیں، اور اس میں سب سے بڑا عنصر جو یہ ہے کہ اس میں ایک لیڈرشپ کا جو ہے وہ ایک خود نمائی کا عنصر پایا جاتا ہے، اور سیلف پروجیکشن کے سلسلے میں پھر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اب میں نے کیونکہ ایک خاصا وقت گزارا ہے ہر ایک طبقے کے اندر ان لوگوں کے ساتھ، اس میں ہر طرح کی سیاست جو دیکھی ہے میں نے، اس میں یہ چیز میری دیکھنے میں آئی کہ اس وجہ سے ریاست کشمیر کی جو خود مختاری کی تحریک تھی، آزادی کی تحریک تھی، اس کو انتہائی نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو یہاں پہ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں بڑا کانشیس ہو کے چلنا پڑے گا، اور ہمارا ہر ایک ایکشن، ہمارا ہر ایک ورڈ جو ہے وہ انٹرنیشنلی اس کو نوٹ کیا جاتا ہے، اس کا براہ راست تحریک آزادی کشمیر پر اثر انداز ہوتا ہے وہ۔ اور ڈائسفورا کو چاہیے کہ انتہائی پرو ایکٹیو رول اختیار کریں، انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ آپ انگیج رہیں، انٹرنیشنل فورمز کے ساتھ، انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ، تو پریشر بلٹ اپ کریں۔ اب میں یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی ذمہ داران ہیں، چاہے وہ پروونشنل گورنمنٹ سے لے کے فیڈرلز کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں، فورمز ہیں، ان کو ویکلی بیسس پہ، ان کے جو ہے ویکینڈز پہ میں ان ٹچ رہتا ہوں، ان کے ساتھ ای میلز کا تبادلہ، ان کے ساتھ دیگر معاملات، اور جو کرنٹ سچویشن ہے، جو بھارت اس وقت موجودہ بربریت کر رہا ہے، وہ ود دا پروفز میں ان کو فراہم کرتا رہتا ہوں۔ یہ کوشش کرتا ہوں کہ دنیا آگاہ رہے کہ کشمیر کی سچویشن کیا ہے اور کس طرف جا رہی۔ تو ان دونوں ریاستوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ آیا انہوں نے اپنی بہتری یا فلاح و بہبود کے لیے کچھ کرنا ہے یا نہیں۔ بھارت اور پاکستان نے یہ اپنا بہتر مستقبل سوچیں۔ ان کی عوام انتہائی مشکلات سے اس وقت دوچار ہیں، غربت ہے، بدحالی ہے، اور کئی سارے جو آزمائشوں سے نبرد آزما ہے ان کی عوام۔ تو یہ اور بہتر پڑوسی کا حق ادا کرتے ہوئے ریاست جموں کشمیر کو ان کے بہتر مستقبل کا خود مختارانہ، آزادانہ فیصلہ کرنے دیا جائے، اور ہم سب کو بحیثیت پڑوسی ایک دوسرے کے بہتر مستقبل کا خواہش مند اور خواہاں ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی اپنے مستقبل کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی میرے حال میں ہم سب کے حق میں بہتر ہوگا۔ ادروائز کشمیر کے وسائل یا کشمیری جو وسائل ہو گئے، کشمیر کی جو زمین ہو گئی، اس کو گریب کرنا، اس کو سنیچ کرنا یا اس پہ قابض رہنے کی خواہش میں، کہ دونوں جو ممالک ہیں وہ اپنا نقصان بھی کریں گے، اپنی عوام کا نقصان بھی کریں گے، اور ریاست جموں کشمیر کی عوام تو اس سے جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ جی، تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین، آپ کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ آپ ریاست کے جس بھی حصے میں بھی ہیں، اپنی ریاست کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، ریاست کی جو شناخت ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اور اسپیشلی میں آج جو آزادی پسند لوگ ہیں، وہ چاہے کسی بھی پارٹی سے ہیں، انہیں مل کے ایک ایسی اسٹریٹجی پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ ریاست ہماری آزاد ہو، خود مختار ہو۔ کیونکہ ہم ریاست جو ہے نا، یہ دو نیوکلیر پاور کے بیچ میں ہے، اور اس کی آزادی اور خود مختاری ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس سلسلے میں مدد کرے گا، اور ریاست کے لوگوں کو اپنی کوششیں تیز کرنی پڑیں گی۔ تھینک یو سو مچ، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔